बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स में नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म को ANF के ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। यादगार शोहदा पर चादर चढ़ाई और शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, नशे के कैंसर के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक चलाई जाएगी और नई नस्ल को बचाने के लिए मुआशरे को मिलकर मंशियात, जराइम और करप्शन से लड़ना है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान से चीन के सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। CPEC के तहत बिजली के मंसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन पर भी इत्तफाक किया गया। उमर अयूब ने कहा, मौजूदा हुकूमत काबिल तजदीद तवानाई में इजाफे के जरिए बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाने के इक़दाम कर रही है। तवानाई की कीमत का पायदार और सस्ता निज़ाम मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफे का सबब बनेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को हक के राय दही के जरिए जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करने का मुकम्मल इख्तियार देता है। वोट के जरिए अवाम को अपनी मर्जी की क़यादत का इंतखाब करने का मौका मिलता है। जमहूरी निज़ाम में हर शहरी को अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने का हक हासिल है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वोटर डे के मौका पर पैगाम। कहा, इंतखाबी अमल में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है, जिसके जरिए वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। 7 दिसंबर के दिन को बतौर वोटर्स डे मनाने का बुनियादी मकसद अवामुन्नास को उनकी जमहूरी हकूक़ और जिम्मेदारियों से मुतल्लिक़ आगाही देना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की कौमी वोटर डे के मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन के इक़दामात से वोटों की तादाद में खातर ख्वाह इजाफा हुआ। वोटर्स की तादाद 112 मिलियन से बढ़कर 115 मिलियन हो गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जिलानी पार्क लाहौर में गुल दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने गुल दाऊदी की नुमाइश देखी और गुल दाऊदी के मुख्तलिफ इक़साम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा, कोरोना SOPs के तहत महदूद इक़दामात की इजाज़त है, गैर कानूनी इक़दामात की किसी ज़रूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। क़ायद आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। अक़लियती तलबा और तालिबात अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं और मुल्क कौम का नाम दुनिया भर में रोशन करें। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह की अपोजिशन होल्डर्स अक़लियती तलबा और तालिबात में कैश प्राइज़ तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिदायत पर अपोजिशन होल्डर अक़लियती तलबा और तालिबात की भरपूर हौसला अफजाई हो रही है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 55,354 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना 3,795 केसेस रिपोर्ट, जबकि 37 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क भर में 3,56,542 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। दुनिया भर में भी कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 6 करोड़ 64 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 15,21,000 से तजावुज़ कर गई। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रख कर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के लिए उसूली फैसला हो चुका है। कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाएगा। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरकजी हुकूमत से मिलकर साबिका और मौजूदा तमाम स्कीमों पर काम दोबारा जोर शोर से जारी रहेगा। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर काम करते रहेंगे। हुकूमत पंजाब का ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए एक और अहम इकदाम, काश्तकारों को सब्सिडी पर लीज रेवल्स की फराहमी शुरू कर दी गई। टोबा टैक्सिंग में 34 काश्तकारों को सब्सिडी पर रिजर्व लेवल्स की फराहमी के लिए कुरानंदाजी की गई। PTI मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत ज़राअत की तरक्की का मिशन जारी रखेगी। भारत में किसानों की तंजीमों की जानिब से देरी चलो तहरीक जारी। किसान से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज पूरे मुल्क और दुनिया भर में फैल गया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय किसानों के लिए हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे की हिमायत की। मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल पर मज़म्मत की। लंदन में भी मोदी सरकार की किसान दुश्मन पॉलिसी और किसानों पर रियासती जबर के खिलाफ मुजाहरा किया गया। और न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड की मैनेजमेंट आइसोलेशन छोड़ने की इजाज़त मिल गई। खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ पर अब कोरोना SOPs लागू नहीं होंगे। तमाम अरकान का आखिरी हेल्थ चेकअप कल होगा। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने यादगार शोहदा पर चादर चढ़ाई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म को ANF के ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नशे के कैंसर के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक चलाई जाएगी और नई नस्ल को बचाने के लिए मुआशरे को मिलकर मंशियात, जराइम और करप्शन से लड़ना है।
ملک میں 70 لاکھ نوجوان منشیات کی لعنت کا شکار ہیں، اسکولوں کے بچے بھی اس کے عادی ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان جہاد کے بعد ملک میں منشیات کی لعنت درائی اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہو رہا، لیکن جس چیز کو قرآن میں برا کہا گیا وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں 70 لاکھ نوجوانوں کا نشے کا عادی ہونا انتہائی قابل تشویش ہے، اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ نیوزی لینڈ اور سنگاپور سمیت کئی ممالک کی آبادی بھی اس سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں جب کوئی شخص منشیات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنتھیٹک ڈرگز منشیات کی نئی شکل ہے جو اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں بھی پھیل چکی ہے۔ ایسے بچے نہ تو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی زندگی کے جدوجہد میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں منشیات کی استعمال سے انہیں چھوڑنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان سے پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی ہے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت بجلی کے منصوبوں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر توانائی نے چین کے سفیر کو خصوصی اقتصادی زونز کو بجلی کی فراہمی، بجلی کے شعبے میں ترسیل و تقسیم کے نقصانات کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا اور کہا کہ اقتصادی زون سے روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ موجودہ حکومت قابل تجدید توانائی میں اضافے کے ذریعے بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ توانائی کی قیمت کا پائیدار اور سستا نظام ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اس موقع پر چین کے سفیر نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے حکومت کے عزم کو سراہا اور کہا کہ چین سی پیک کے تحت بجلی کے منصوبوں سمیت توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے منصوبے پر پیش رفت تیز کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت اور وزارت توانائی کی کاوشوں کو سراہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق رائے دہی کے ذریعے جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنے کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ ووٹ کے ذریعے عوام کو اپنی مرضی کی قیادت کا انتخاب کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ جمہوری نظام میں ہر شہری کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ ووٹر ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ووٹر ڈے منانے کا مقصد ووٹ کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنا ہے۔ انتخابی عمل میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے جس کے ذریعے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مجموعی طور پر 97 ملین رجسٹر ووٹرز ووٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک میں 44% ووٹرز کی عمریں 33 سے 35 سال تک ہیں جو کہ انتخابی عمل پر مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت کو آپس کے اختلافات بھلا کر مشترکہ طور پر انتخابی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ نے کہا کہ 7 دسمبر کو اس دن کے بطور ووٹر ڈے منانے کا بنیادی مقصد عوام الناس کو ان کی جمہوری حقوق اور ان ذمہ داریوں سے متعلق آگاہی دینا ہے تاکہ لوگ جمہوری عمل کا حصہ بنیں اور الیکشن کے شفاف اور پرامن انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی ووٹر ڈے کی مرکزی تقریب سے خطاب میں چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کے فرائض میں الیکشن کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد کو یقینی بنانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اہل ووٹرز کو قانون کے مطابق درست انتخابی علاقوں میں اندراج کو یقینی بنایا گیا ہے اور تمام ایسے اہل افراد جن کے ووٹوں کا اندراج نہیں تھا ان کا اندراج کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ان کے اقدامات سے ووٹروں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جو کہ پہلے 112 ملین تھے اور اب 115 ملین ہو گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اسٹریٹجک پلان کے تحت الیکشن 2019 تا 2023 آپریشن میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ تمام اہل افراد کے ووٹوں کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جیلانی پارک لاہور میں گل داؤدی کی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گل داؤدی کی نمائش دیکھی اور گل داؤدی کی مختلف اقسام میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا ایس او پیز کے تحت محدود اجتماعات کی اجازت ہے جبکہ غیر قانونی اجتماعات کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ایس او پیز کے تحت گل داؤدی کی نمائش کی اجازت دی ہے۔ نمائش دیکھنے والے لوگوں کو ایس او پیز کے تحت پارک میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ بدقسمتی سے یہاں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود سیاسی اجتماعات کیے جا رہے ہیں۔ ایسی سرگرمیوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے کورونا زیادہ پھیل رہا ہے۔ اپوزیشن کو عوام کی زندگیوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں لاہور کی ترقی اور شہریوں کو مزید سہولیات دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
منتخب نمائندوں نے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی ہیں۔ اراکین اسمبلی نے لاہور کی ترقی اور شہریوں کی سہولیت کے لیے میگا پروجیکٹس کے اعلان پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لاہور کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے ہیں، شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبہ بھر میں پنجاب ہیلتھ فیسیلیٹیٹر مینجمنٹ کمپنی کی ہر ضلع میں کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور مزید بہتری کے لیے اقدامات جاری کیے گئے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہر ضلع کی کارکردگی کا جائزہ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ ہر افسر کی کارکردگی کا پیمانہ مریضوں کی تعداد، ہیلتھ پروفیشنلز کی حاضری، ادویات کی فراہمی اور خاندانی منصوبہ بندی بارے آگاہی پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں موبائل ہیلتھ یونٹس کا دائرہ کار بڑھانے کا بنیادی مقصد دور دراز علاقات میں عوام کو زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ قائد اعظم سولر پاور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 58واں اجلاس مالی سال برائے 2020-21 کے پہلے ہیڈ کوارٹر کے اکاؤنٹس کے مینجمنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ چیئرمین ظہیر احمد گھانگرو کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں سی ای او بدر منیر نے کہا کہ کمپنی میں بہتر مینجمنٹ کی وجہ سے گزشتہ سال 62 ملین کی بچت ہوئی۔ قائد اعظم سولر کمپنی حکومت پنجاب کی منافع بخش کمپنی ہے۔ متبادل ذرائع توانائی میں سولر سستا اور ماحول دوست ذریعہ توانائی ہے۔ اس موقع پر عامر جان نے کہا کہ قائد اعظم سولر حکومت کو سالانہ اربوں روپے کا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں صوبائی پارلیمانی سیکرٹری مہندر پال سنگھ نے پوزیشن ہولڈر اقلیتی طلباء و طالبات میں کیش پرائز تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی ویژن کے مطابق پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مہندر پال سنگھ نے کہا کہ اقلیتی طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے 5 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ بجٹ میں اس رقم میں مزید اضافہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر تعلیمی میدان میں پوزیشن ہولڈرز اقلیتی طلباء و طالبات کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اقلیتی طلباء و طالبات اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں اور ملک و قوم کا نام دنیا بھر میں روشن کریں۔ اس موقع پر کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ صوبائی وزیر بلدیات، الیکشنز اور دیہی ترقی اکبر ایوب خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت قبائلی اضلاع کی تیز تر ترقی اور ان کی 72 سالہ محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ قبائلی اضلاع میں تمام تر ترقیاتی منصوبے وزیر اعلیٰ محمود خان خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ ضلع خیبر تحصیل جمرود کے خصوصی دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزراء قبائلی اضلاع کے دورے کر رہے ہیں اور مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے انضمام کا مرحلہ بطریق احسن نبھانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ حکومت کو موجودہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پورا کر دیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور ایک اہم خبر آپ کو دیں۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 55,354 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 21,179، سندھ میں 21,886 اور خیبر پختونخوا میں 4,010 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 561 اور اسلام آباد میں 6,079 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 152 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,477 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 3,795 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 37 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 3,56,542 مریض صحتیاب ہوئے، جبکہ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,64,00,000 سے تجاوز کر گئی اور اس وائرس کے باعث اب تک 15,21,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے کرونا SOPs کے تحت رات 10 بجے کے بعد دکانیں کھلی ہونے پر شہر بھر میں بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دکانوں، شادی ہالز، مارکیز، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا ہے۔ کریک ڈاؤن کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے افتخار علی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا رات گئے شہر بھر میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر بڑا کریک ڈاؤن۔ شادی ہالز، دکانیں، چائے کیفیٹیریاز، سیلونز، ہوٹلز اور ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا اور اس کے علاوہ مارکیز اور سنوکر کلبز کو بھی سیل کر دیا گیا۔ DC لاہور مدثر ریاض نے رات 10 بجے کے بعد دکانیں اور ریسٹورانٹس کھلے ہونے پر انہیں سیل کروا دیا اور FIRs کا اندراج بھی کروا دیا۔ DC لاہور مدثر ریاض نے بتایا کہ مارکیٹس، شاپنگ ہالز اور دکانوں میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں پائی گئیں، جس پر 59 دکانوں کو سیل کیا گیا، جبکہ 28 ریسٹورنٹس، کیفیٹیریاز اور ہوٹلز کو بھی خلاف ورزیوں کی بنا پر سیل کیا گیا۔ میرج ہالز کی چیکنگ کے دوران 19 میں خلاف ورزیاں پائی گئیں اور ان کو سیل کیا گیا۔ DC لاہور مدثر ریاض از خود رات گئے تک فیلڈ میں موجود رہے اور کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے میں متحرک رہے۔ افتخار علی، APP نیوز، لاہور۔
صوبائی الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا شریف اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خیبر پختونخوا میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں انتخابی فہرستوں کی اپ ڈیٹ سمیت پولنگ اسٹاف کی تقرریوں اور انتخابی مواد کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ پشاور میں قومی ووٹرز ڈے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی الیکشن کمشنر نے کہا کہ ملک میں انتخابی عمل اور ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر سال اس دن کو ووٹروں کے قومی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ ووٹ ڈے کی مناسبت سے ہنگو میں تقریب سے خطاب میں الیکشن کمیشنر ہنگو عرفان خٹک نے کہا کہ ووٹ کی اہمیت سے انکار جمہوریت کی نفی ہے۔ ووٹ کی بنیاد پر تبدیلی کی راہوں کا تعین ہوتا ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کے تمام پاکستانی ووٹ کا اندراج کروا کر قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ ووٹ کے بارے میں عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے کئی سول سوسائٹی سمیت سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں 7 دسمبر کو ووٹر ڈے منایا جائے گا اور اس دن کو منانے کا مقصد عوام کو ان کی قومی ذمہ داری سے آگاہ کرنا ہے۔ خبر شامل کریں گلگت سے، جہاں انسداد دہشت گردی کورٹ نے زنا بالجبر کے 3 مجرموں کو سزائے موت اور 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کورٹ کے جج محمد الحسن نے اجتماعی ریپ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عابد حسین، سخاوت علی اور اصغر علی کو سزائے موت اور 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ تینوں مجرموں نے مسلسل 7 ماہ تک متاثرہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر آنے کے بعد چیف کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جج ملک حق نواز نے ایکشن لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا اور اس کے بعد ATC نے 1 ماہ کے قلیل مدت میں کیس مکمل کر کے گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب نے ملتان میں بازاروں اور پلازوں کی سیکیورٹی مؤثر بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان سے تاجر عہدیداروں نے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ مصروف بازاروں اور حساس مقامات پر ناکہ بندی اور چوکیاں قائم کر کے اضافی نفری تعینات کی جائے۔ تاجر برادری نے بازاروں میں سیکیورٹی صورتحال اور مسائل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا نے کوہ سلیمان کے علاقوں وہوا اور مٹوان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ کوہ سلیمان میں صاف پانی کے مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مٹوان اور وہوا میں پانی کی فراہمی کے لیے 2 ٹیوب ویلز کو فوری طور پر فعال کیا جائے گا۔ ٹیوب ویل کی اسکیم کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہر میں پانی کی مناسبت فراہمی اور اس کی یقینی بنانے کے لیے جس کے لیے مربوط اور جامع حکمت عملی اختیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سے عوام کے درینہ مسائل حل ہوں گے۔ حکومت پنجاب کیا زراعت کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے ایک اور اہم اقدام، کاشتکاروں کو سبسڈی پر لیوریج کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ ڈوبا ٹیکسنگ میں 34 کاشتکاروں کو سبسڈی پر لیوریج کی فراہمی کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عامر جاوید نے PTI مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشفاق، MPA سعید احمد کے ہمراہ قرآن اندازی کی گئی۔ اس موقع پر PTI مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشفاق نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق حکومت زراعت کی ترقی کا مشن جاری رکھے گی۔ MPA سعید احمد نے کہا کہ کسان خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ خبر شامل کریں گے پشاور سے، جہاں لیڈی ریڈنگ اسپتال میں آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہے، جس کی کورونا کے ساتھ دیگر تمام داخل مریضوں کو بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال محمد عاصم نے کورونا مریضوں کی صورتحال بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں کورونا کمپلیکس سے 2 دنوں میں 10 مریض ڈسچارج کر دیے گئے، جن کی عمریں 50 سے 70 سال کے درمیان تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں کورونا کے صرف تشویشناک مریض ہی داخل کیے جاتے ہیں، جن کے بارے میں اسپتال ڈائریکٹر بلال بشیر نے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دنیا بھر میں ایک بار پھر BJP کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ مودی سرکار کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ لندن میں مودی سرکار کی کسان دشمن پالیسی اور کسانوں پر ریاستی جبر کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے سکھ رہنماؤں نے پاکستانی حکومت، اداروں اور خصوصی طور پر پاکستانی میڈیا سے ہندوتوا کے خلاف مدد کی اپیل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکھوں کی آواز کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر انہوں نے سکھ فوجیوں کو خالصتان تحریک میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی بھارت کے کسانوں پر حکومتی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کی حمایت کی تھی اور مظاہرین پر طاقت کے استعمال پر مذمت کی تھی۔ واضح رہے کہ بھارت میں کسانوں کی تنظیموں کی جانب سے دلی چلو تحریک نے مودی سرکار کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ کسانوں سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد احتجاج پورے ملک میں پھیل گیا۔ کھیلوں کی خبر دیں آپ کو شجاباد سے، جہاں آل تحصیل شجاباد پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کے جس کے پہلے کوارٹر فائنل میں وارئر کرکٹ کلب نے عثمانیہ کرکٹ کلب کو ہرا دیا ہے۔ عثمانیہ کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 122 کا ہدف دیا، جس کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ جواب میں وارئرز کرکٹ کلب نے صرف 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر 122 کا ٹارگٹ بڑی آسانی سے پورا کر لیا۔ وارئرز کی جانب سے عبدالجبار نے بغیر آؤٹ ہوئے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ میں موجود قومی اسکواڈ کی مینجڈ آئسولیشن چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔
قومی ٹیم کے 52 ارکان کل کرائسٹ چرچ کی مینج آئسولیشن چھوڑ دیں گے. 9ویں روز کورونا ایکٹیو کیسز میں رپورٹ ہونے والے ایک کرکٹر ابھی کرائسٹ چرچ میں اپنی آئسولیشن کی مدت مکمل کرتے ہی کوئنز ٹاؤن میں موجود اسکواڈ کو جوائن کر لیں گے. قومی اسکواڈ منگل کو مینج آئسولیشن چھوڑ کر قریبی ہوٹل پہنچ جائے گا, جہاں کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد اسکواڈ منگل کو کرائسٹ چرچ سے کوئنز ٹاؤن روانہ ہو جائے گا. مینج آئسولیشن چھوڑنے کے بعد کھلاڑی اور اسپورٹس اسٹاف پر کورونا ایس او پیز لاگو نہیں ہوں گی. یاد رہے کہ اتوار کے روز قومی اسکواڈ کی لی گئی کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی منفی آئی ہے. تمام ارکان کا آخری ہیلتھ چیک اپ کل ہوگا. کرائسٹ چرچ میں موجود 43 ارکان کی ٹیسٹنگ اتوار کے روز ہو گئی تھی, جبکہ ایک رکن آکلینڈ سے کوئنز ٹاؤن میں اسکواڈ کو جوائن کرے گا. یہ تھی ABP نیوز. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز. وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk.